11:45 पे खबर आई थी तीफी बट को ना पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। अचानक ये खबर सामने आई थी कि कुछ लोगों ने दावा कर दिया है कि जी हमारा तो इनके साथ लेन देन है। वही के कानून के मुताबिक कि अगर आपका किसी के साथ लेन देन है, आप किसी मामले में डिफाल्टर है, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। तीफी बट ने बात की जी मुझे मेरे वतन भेजा जाए, मैं वहाँ जाके अपने मुकदमात का सामना करना चाहता हूँ। लाहौर आने तक की तो खबरें बिल्कुल कन्फर्म थी और ये सबको पता लग गया। सहेल ज़फ़र चट्टा जो CCD के हैं, उन्होंने एक मरासला लिखा था लाहौर पुलिस के कि ये तफ्तीश जो है हमें सौंपी जाए। इसी मुकदमा के दूसरे मुलज़म ख्वाजा खील अल-मरूफ टोपी बट को भी गुनहगार करार दिया। अमीर बलाच के वालिद कत्ल हुए, उसके बाद उनके दादा कत्ल हुए पहले जो है, तो तब भी इनको जो है वो उस वक़्त भी मुल्ज़िम ठहराया जाता है। यही एक कन्फ्यूजन है। जो मुकदमा दर्ज होता है उसमें भी इन्हें 109 के तहत ही रखा जाता है। वो तीफी बट ग्रुप को सारी इन्फॉर्मेशन देता था। टोपी बट है, उसने भी काफ़ी ज़्यादा मीडिया पे आके जो है ना वो पहली दफ़ा मीडिया पे आए, तो उनको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी है कि मीडिया पे आए? हालांकि वो ज़मानत पे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ चुका था। बलाच केस को जो शोहरत मिली है वो सोशल मीडिया से मिली है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुरम पाशा साहब। इनकी ये खबर थी कि रात को इन्होंने एक जो है वो अपने सोशल मीडिया पर खबर दी कि ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी बट को जो है वो पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है। उसके बाद फिर जो है वो हर तरफ यही जो है वो खबरें चलना शुरू हो गई, ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि तीफी बट जो है वो काफ़ी अरसे से फ़रार था और उस पर जो बलाज उर्फ टीपू बलाज टीपू जो है, अमीर बलाज टीपू, उसके कत्ल का जो है उसको नामजद किया गया था मुकदमे में, जिसके बाद वो पाकिस्तान से फ़रार होकर बैरून मुल्क चला गया था। तो पुलिस जो है वो काफ़ी देर से उसको गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें भी कर रही थी, लेकिन किसी जगह से जो है उनकी गिरफ्तारी सामने नहीं आई थी। तो कुछ दिन कबल जो है ये खबर मिली कि पुलिस किसी और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के लिए दुबई पहुंची, तो वहाँ पर तीफी बट जो है वो भी उनको नज़र आया, जिसके बाद फिर इंटरपोल की मदद से वो पाकिस्तान लाया गया। तो ये तमाम सूरत हाल क्या है, अभी तीफी बट कहाँ पे है, ये हम जानेंगे खुरम पाशा साहब से। तो सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। पहले तो सर ये बताएं कि आपके पास कैसे खबर आई? आपने बताया, जा रही बात है, सोर्स होते हैं, हमारे भी सोर्स है, तो आपके पास जब खबर आई तो क्या खबर थी ये, और उसके बाद उसको कहाँ ले जाया? मेरे पास आज सुबह ये तकरीबन 11:45 पे खबर आई थी मेरे सोर्स के ज़रिए कि ख्वाजा तारीफ अल-मरूफ तीफी बट को ना पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। ओके। अच्छा, मैंने उसकी बैकग्राउंड जानी फिर के क्या था, तो उसमें उन्होंने बताया कि इन्हें गुज़श्ता रोज़ वहाँ काजी की अदालत में पेश किया गया था, क्योंकि पहले ये चल रहा था कि उसको लाने लगे तो हाँ कोई मसला था इस पे, कोई कर्ज उसमें का ये ऐसा था कोई कि मामला। जिस वक्त इनकी गिरफ्तारी की इतलात आई थी वो तो कन्फर्म थी, और फिर उसके बाद अचानक ये खबर सामने आई थी कि कुछ लोगों ने दावा कर दिया है कि जी हमारा तो इनके साथ लेन देन है, और दुबई के कानून के मुताबिक कि अगर आपका किसी के साथ लेन देन है, आप किसी मामले में डिफाल्टर हैं, तो आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो एक हर्डल आ गई थी इस हवाले से कि इनको लाने में एक हर्डल थी कि जब तक ये वहाँ के मामला क्लियर नहीं करते ये पाकिस्तान नहीं आ सकते। गुज़श्ता रोज़ इनको जब पेश किया गया काजी के सामने, तो वहाँ एक तरीक़ेकार है कि काजी मुल्ज़म से भी सवाल करता है कि आप क्या यहाँ भी आपने मुकदमात का सामना करना है अपने ही, कि आप जाना चाहते हैं, एक होता है वहाँ का एक। बिल्कुल ठीक। तो उसमें फिर ख्वाजा तारीफ अल-मरूफ तीफी बट ने बात की जी मुझे मेरे वतन भेजा जाए, मैं वहाँ जाके अपने मुकदमात का सामना करना चाहता हूँ। उसमें एक चीज़ ये भी बात सामने आई कि चूँकि अगर ये हर्डल तो पैदा कर दी गई थी लेन देन के मामले में, रुकावट बनाई गई कि ना जाए, तो उसमें सोर्स से बताते हैं कि उन्होंने ये बात सोची कि यहाँ भी मैं पुलिस के स्टडी में रहूँगा, बिल्कुल ठीक है, तो बेहतर नहीं है कि मैं वहाँ जाके फेस करूँ और जो भी मामला है अब इसको किसी तरफ लगा दिया जाए। सो फिर उन्हें दुबई से कराची और कराची से लाहौर मुंतकिल किया गया। अब लाहौर आने तक की तो खबरें बिल्कुल एक कन्फर्म थी और ये सबको पता लग गया, बट उसके बाद मुख्तलिफ फिर वही अफवाहें सरगर्म हो गई। लेकिन अब तक जो ज़्यादा सॉलिड चीज़ चल रही है वो यही है कि इन्हें जब लाहौर लाया गया है तो CCP ऑफिस लेके जाया गया, वहाँ CCPO के सामने भी पेश किया गया, और उसके बाद चूँकि कुछ दिन कबल ही जब तीफी बट की गिरफ्तारी का पता लगा था वहाँ दुबई में, तो एडिशनल IG सहेल ज़फ़र चट्टा जो CCD के हैं, उन्होंने एक मरासला लिखा था लाहौर पुलिस के कि ये तफ्तीश जो है हमें सौंपी जाए।
تو آج باضابطہ انہیں تفتیش سونپ دی گئی ہے. تو سی سی پی آفس سے تیفی بٹ کو سی سی ڈی کی ٹیم لے کر نامعلوم مقام پر روانہ ہو گئی. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ تفتیش جو ہے وہ بھی منتقل ہو گئی ہے. تو اس سے پہلے بھی میرے خیال آرگنائز کرائم ہی تفتیش کر رہی تھی جب سی سی ڈی نہیں. ہاں جی، جب امیر بلاش ٹیپو قتل ہوا اور اس کا مقدمہ درج ہوتا ہے تھانہ چونگ میں، تو سی آئی اے اقبال اس تفتیش کو، اس مقدمہ کی تفتیش کر رہی تھی. اچھا، سی آئی اے او سی او اقبال ٹون اس مقدمہ آرگنائز کرائم جو ہے. اس کے بعد وہ سی سی ڈی میں تبدیل ہوگی، پھر ایک جے آئی ٹی بنائی گئی. اس جے آئی ٹی میں کچھ افسران شامل ہوئے، پھر وہ افسران بھی تبدیل ہو گئے. یہ کچھ 2-3 جے آئی ٹی اب تک بن چکی ہیں. فائنل جو جے آئی ٹی کا دیکھ رہی تھی اس معاملے کو، اس جے آئی ٹی نے اسی مقدمہ کے ایک دوسرے ملزم خواجہ کیل المعروف گوگی بٹ کو بھی گنہگار قرار دیا. او سی یو جب یہ تفتیش کر رہی تھی اس وقت یہ بات سامنے آئی تھی کہ تیفی بٹ قصوروار ہے، جبکہ دوسری بات یہ سامنے آئی تھی کہ گوگی بٹ بے گناہ ہے. اوکے. اب چونکہ تفتیش مکمل ہوئی ہے، جے آئی ٹی نے جب یہ تفتیش کی تو جے آئی ٹی نے بھی اس بات کو کنفرم کیا کہ تیفی بٹ گنہگار ہیں، اور ساتھ ساتھ گوگی بٹ کو بھی گنہگار قرار دیا گیا. ٹھیک ہے. اب تیفی بٹ کے حوالے سے تفتیشی ٹیموں کے پاس ان کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں اس حوالے سے. اور اس میں ایک اور میں آپ کو چیز بتاؤں کہ ابھی تک ہم سب لوگ یہ ذکر کرتے آئے ہیں کہ تیفی بٹ کا جو کردار رہتا ہے یا جس دفعہ کے تحت انہیں نامزد کیا گیا وہ 109 کی دفعہ مشورہ کی تھی. جی بالکل. لیکن جب تفتیش کی تھی او سی یو نے اور جے آئی ٹی نے، تو اس میں ان کا کردار، اس میں انہوں نے یہ تعین کیا تھا کہ موقع پر موجود تھے. اچھا. یعنی کہ جب تیفی بٹ موقع پہ تھے جب قتل ہوا، امیر بلاش ٹیپو کو قتل کیا گیا، تو یہ موقع پہ موجود تھے اور انہوں نے وہاں وقوع سے کچھ فاصلے پہ بیٹھ کے یہ سارا کام کرایا. تو انہیں پھر 100 دفعہ 14 ہوتی ہے 114 جی، اس دفعہ کے تحت ان کو ملزم ٹھہرایا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر سی سی ٹی کے بعد تفتیش گئی ہے، سی سی ٹی اثر نو، اب اس میں اثر نو کیا دیکھنا ہے، سارا کچھ تو پتہ ہے، ساری تفتیش پوری ہوئی ہے. تو امید اس بات کی ہے کہ انہیں اب کل مقامی عدالت میں پیش کر کے ان کا ریمانڈ لیا جائے گا. حالانکہ جہاں تک میری ایک ناقص رائے ہے کہ اگر 109 ہے تو اس میں ریمانڈ نہیں ہوتا اگر آپ یہ 109 کے تحت چلتے ہیں، بٹ اب یہ 114 کے تحت چلنا ہے انہوں نے، تو میں بھی ان کو ریمانڈ ملے اور یہ اپنی تفتیش کریں ایک طرح سے. اچھا، ایک بات اور بھی ہے تیفی اور گوگی بٹ کے حوالے سے کہ پہلے بھی جب امیر بلاچ کے والد قتل ہوئے، اس کے بعد ان کے دادا قتل ہوئے پہلے جو ہے، تو تب بھی ان کو جو ہے وہ اس وقت بھی ملزم ٹھہرایا جاتا رہا. امیر بلاچ ٹیپو کے جو دادا جب قتل ہوئے تھے اس میں یہ لوگ نامزد ملزم نہیں، اس میں تو ان کے وہ گارڈز تھے میرے خیال. ٹھیک نہیں، گارڈز بھی نہیں تھے. اچھا. وہ جو مقدمہ ہوا تھا یہی ایک کنفیوژن ہے، مطلب یہ بڑی دیر سے چل رہا ہے کہ یہ پہلے سے ان کی دشمنی جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے اور اس میں نامزد تھے اور اس طرح پھر بھی نکل گئے. مقدمہ درج ہوا تھا اور ان پہ کوئی قاتلانہ حملے بھی ہوئے. بابا حنیفہ وغیرہ پہ ہوا تھا، ان کے گارڈ سے شفیق عرف بابا، حنیف عرف حنیفہ، جو امیر الدین المعروف باللہ ٹرکا لیکن اس والے میں بھی کے ملازم تھے. یہ بھی کہا جاتا تھا نا کہ ان کو بھی انہوں نے جو ہے نا نہیں، وہ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں نا کیا ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب امیر الدین المعروف باللہ ٹرکا والا کو قتل کیا جاتا ہے تو پھر یہ چیز سامنے آئی جو ٹیپو ٹرکا والا مرحوم کے کہ بابا حنیفہ جو 2 بھائی تھے انہیں یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں. یہ اختلاف بالکل کا آغاز بنا تھا. 2003 میں ایک اوان عدل فائرنگ کا واقعہ ہوتا ہے جس میں ٹیپو ٹرکا والا شدید زخمی ہوتے ہیں، 5 افراد اس میں رائے گیر بھی مارے جاتے ہیں. اس وقت بھی جو مقدمہ درج ہوا تھا تب بھی ان کے خلاف 109 کے تحت ہوا تھا اور اس مقدمہ میں بھی یہ لوگ کلیئر ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. 2010 میں جس وقت عارف ٹیپو کو ایئرپورٹ پر قتل کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی جو مقدمہ درج ہوتا ہے اس میں بھی انہیں 109 کے تحت ہی رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی یہ لوگ کلیئر ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اب جب امیر بلاش ٹیپو قتل ہوا تو تب بھی ان کے خلاف دفعہ 109 کے تحت ہی مقدمہ درج ہوا کہ ان کے ایما پر یا ان کے مشورے سے یہ سارا کچھ ہوا تھا. مین وہ تو باتیں تو یہ پرانی ہیں لیکن وہ ناظرین کے لیے ریفریش ہو جاتی ہیں کہ مین قاتل تو موقع پر ہی مارا گیا تھا. بالکل ایسے. اب آ جا کے بنیادی کردار ان کا تھا کہ انہوں نے مروایا. پھر اس میں وہ بھی آ جاتا ہے نا لڑکا جو اس کا دوست تھا جو پولیس مقابلہ بعد میں. اچھا نہیں، وہ اس کا کردار جو تھا جس وقت، لیکن اس کی سمجھ نہیں آئی، وہ ایک سہولت کار کے طور پہ سامنے آیا تھا. سہولت کار تھا جی وہ امیر بلاش ٹیپو کی جو انفارمیشنز تھیں جو کہ ادھر سے راز تھا امیر بلاش ٹیپو کا،
وہ تیفی بٹ گروپ کو ساری انفارمیشن دیتا تھا اور اس کی خواجہ طریف اور تیفی بٹ کے ساتھ ملاقاتیں بھی یہ اسٹیبلش ہو گئی تھیں کہ کرائی گئی ہیں. تو وہ صرف ایک سہولت کاری کے طور پہ تھا. مطلب جس دن امیر بلاش پولیس مقابلہ ہو جانا اور پھر وہ اتنی جلدی اور باقی وقت بھی یہ بات میں نے کی تھی کہ اسے تو ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا اور اس کے بعد اس مبینہ پولیس مقابلے کا مقدمہ بھی اس کے بھائیوں کے خلاف درج کر دیا. تو اگر میں آج بھی یہ بات کرتا ہوں اگر اس مبینہ پولیس مقابلے کی تحقیقات کی جاتی تو بہت کچھ سامنے آ سکتا تھا تب بھی, لیکن چونکہ پیروی کسی نے نہیں کرنی تھی. اب احسن شاہ کی جو والدہ تھی وہ اس وقت احسن شاہ کی موت کے صدمے میں تھی. اس کے بعد دوسرے جو بھائی تھے وہ قتل کے مقدمہ میں نامزد ہو گئے, تو وہ ان کو بچاتے کہ وہ اس کی پیروی کرتے. تو وہ تو کہانی اب ٹھپ ہو گئی ہوئی ہے, وہ تو ایک داستان ہی بن گئی ہوئی ہے. لیکن یہ بات ہے کہ وہ ایک مبینہ پولیس مقابلہ تھا. اچھا, ابھی آپ کے مطابق جو ابھی تفتیش ہے اور پہلے کی جو تفتیش ہے تو اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب آگے فردر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر دوبارہ CCD کے حوالے کی گئی یہ تفتیش تو ظاہر ہے ایک بہت سارے معاملات تو سامنے ہیں اور اس میں JIT بھی سابقہ OCU بھی گنہگار قرار دے چکی ہوئی ہے. تو لامحالہ وہ ریمانڈ لیں گے. اب کوئی چیز باقی بچی نظر آئے گی تو وہ اس پہ تفتیش کریں گے, اس کے بعد ان کو جوڈیشل کر دیا جائے گا. جوڈیشل ہونے کے بعد پھر وہی معاملہ آ جائے گا کہ عدالتی رحم و کرم پہ آ جائیں گے کہ پھر عدلیہ میں سارے فیصلے ہوں گے. پولیس نے تو اپنی تفتیش مکمل کی ہوئی ہے اس حوالے سے. اچھا, دوسرا لاسٹ کویسچن یہ بتا دیجیے گا کہ اس کا جو گوگی بھٹ ہے اس نے بھی کافی زیادہ میڈیا پہ آ کے جو ہے نا وہ پہلی دفعہ میڈیا پہ آئے, تو ان کو کیا ایسی ضرورت پڑی ہے کہ میڈیا پہ آئے, حالانکہ وہ ضمانت پہ ہیں؟ ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک سال سے یہ جھگڑا چل رہا ہے, دشمنی کہنے ہیں. جس وقت امیر الدین المعروف بلا ٹرکاں والے قتل ہوئے تب الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, جی پرنٹ میڈیا کا دور تھا. بالکل 2010 میں جس وقت ٹیپو ٹرکاں والا قتل ہوتے ہیں الیکٹرانک تو اس وقت الیکٹرانک میڈیا آ چکا تھا. جی بالکل, سوشل میڈیا ایکٹیویٹی تھا. بلاج کیس کو جو شہرت ملی ہے وہ سوشل میڈیا سے ملی ہے. بالکل, اور جب تک یہ روپوش رے سامنے نہیں آئے, ایک دیکھا جائے تو ایک سمجھ لیں ایک ون سائڈڈ اسٹوریز چلتی رہی تھی. اب جب یہ سامنے آئے ہیں تو پھر ان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنا موقف دیں. ٹھیک ہے نا. اس سے قبل آپ کو پتا ہے کہ امیر بلاش ٹیپو کے حوالے سے آج بھی سوشل میڈیا پہ بہت ہمدردی ہے, اس میں شک کوئی نہیں ہے. آج بھی لوگ جو ہیں, اگر آپ اور ہم ابھی بھی پروگرام کریں گے تو جو کمنٹس آئیں گے ان میں سے ایک بڑی تعداد کمنٹس کی جو ہے وہ بلاش ینگسٹر تھا, پڑھا لکھا تھا, لوگ ان سے جو ہے نا اور چونکہ لوگوں کی دشمنی کی ہسٹری کا بھی نہیں پتا تھا. امیر بلاش ٹیپو کے بعد قتل کے بعد سمجھیں لوگوں کو اس دشمنی کے بارے میں پتہ لگا, وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے. اور آج تک جہاں ایک دشمنی چل رہی ہے, قانونی جنگ بھی چل رہی ہے, وہاں ایک پوری جنگ اب سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے. کیونکہ اب گوگی بٹ کے منظر عام پہ آنے کے بعد پھر وہ گروپ بھی ایکٹیو ہو گیا. بالکل, اس سے پہلے وہ لوگ میں نے نہیں دیکھا تھا کہ وہ لوگ کسی بات کا کچھ رسپانس دیتے تھے سوشل میڈیا پہ. تو اب سوشل میڈیا ہے, اس میں ہر کسی کا حق ہے, اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے اسے کیوں ضرورت پیش آئی, اسے کیوں ضرورت پیش آئی. ہر بندے کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے دفاع میں کچھ کہنا چاہے, اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہے, تو وہ اپنا وہ حق استعمال کر رہے ہیں. اور اس وقت ایک لمبی جنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. چلیں جی خرم صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ جی. آپ نے سنا ابھی جو ہے خرم پاشا صاحب کی خبر کے مطابق تیفی بٹ کو لاہور لے آئے ہیں اور آگے تفتیش جو ہے وہ بھی CCD کو دے دی گئی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ CCD کو اگر تفتیش ملی ہے یا وہ پاکستان پہنچے ہیں تو اب آگے تفتیش جو ہے وہ کن مراحل سے گزرتی ہے اور کیا عدالت میں پیش کیا جاتا ہے یا آگے ابھی تک جو ہے وہ اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے. کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ پولیس کی جانب سے کوئی بھی اس کا جو ہے وہ بیان سامنے نہیں آیا ہے کہ تیفی بٹ ان کے پاس ہے نہیں ہے یا پاکستان آ چکا ہے. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب آنا ابھی باقی ہے. اپنی اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.